Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. है कि पाकिस्तानी कौम को बलूचिस्तान के पस मंजर और वहां के वाकयात का सही मानों में इल्म हो, क्योंकि आज की इस जंग में जितनी जंगी कार्रवाइयां जमीन पर होती हैं उससे कहीं ज्यादा खौफनाक जंगी कार्रवाइयां इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या अबलागी जंग में होती हैं। झूठ, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा इस जंग का सबसे ताकतवर हथियार है। यह नफ्सियाती जंग ज्यादा है, जहां पे तासुर यह दिया जाता है कि रियासत को मायूस किया जाता है, तासुर यह दिया जाता है कि रियासत टूट रही है, तासुर यह दिया जाता है कि पाकिस्तानी कौम शिकस्त खा चुकी है और बलूचिस्तान में दहशतगर्द अपने हकूक की खातिर जंग कर रहे हैं और मिसिंग पर्सन्स जिनको, और जो कि इस वक्त दहशतगर्द हैं सारे के जो मुल्क में जंग कर रहे हैं और पहाड़ों में छुपे हुए हैं या अफगानिस्तान और ईरान और मिडल ईस्ट में हैं, वो सब के सब हामिद मीर के मिसिंग पर्सन्स हैं जिन पर रियासत ने जुल्म किया हुआ है। थोड़ा सा आपको हम पस मंजर की तरफ लेके जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान 1947 में बना, उस वक्त से ही अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में फसादात बर्पा कर रही थी। अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था, क्योंकि वो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, जाहिर शाह के एलिमेंट्स थे, उनमें सुरखे थे, पख्तूनिस्तान बनाने वाले थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, बाचा खान वाले एलिमेंट्स थे जो किसी सूरत पाकिस्तान को नहीं बनने देना चाहते थे। तो पख्तूनिस्तान का मसला उस वक्त से ही खड़ा कर दिया गया था, मगर साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ नवाब थे, कुछ सरदार थे कि जो उस वक्त से ही सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट या अफगान काबुल हुकूमत या सोवियत यूनियन की तरफ माइल थे और वो उनकी जानिब से इमदाद लेकर पाकिस्तान में शरारतें करते रहे थे। बलूचिस्तान में बार बार मिलिट्री ऑपरेशंस 50s में भी हुए, 60s में भी हुए, और जो एक बड़ा मेजर ऑपरेशन था वो भुट्टो ने किया था 74 वगैरह में, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, क्योंकि उस जमाने में अफगानिस्तान में सरदार अब्दुल दाऊद की हुकूमत थी, कम्युनिस्ट थे, वो पूरी तरह पख्तूनिस्तान बनाना चाहते थे। तो भुट्टो ने दो काम किए उस वक्त। एक तो ये कि उस वक्त अहमद शाह मसूद और हिकमत यार को पाकिस्तान बुलाकर इनको चराट के मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग दिलवाई, एक मुजाहिदीन का एक ग्रोह तैयार किया कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए इस्लामिक फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए। ये काम जनरल ज़िया ने नहीं शुरू किया था, ये काम भुट्टो ने शुरू किया था। और दूसरा काम भुट्टो ने यह किया कि चूंकि बहुत ज्यादा बगावत बलूचिस्तान में बर्पा हो चुकी थी और बलूचिस्तान में इस वक्त किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट या कोई काम नहीं हो सकता था, तो एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। उस फौजी ऑपरेशन के नतीजे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की BLA के जो कुछ सरदार, बुकटीज और कुछ इसके अंदर मरीज थे, कुछ बुकटीज थे और कुछ मैंगल थे, उन सारों को अच्छी तरह से निमट लिया गया था, अच्छी तरह से उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट की सारी मूवमेंट ही तकरीबन कुचल दी गई थी। सब गिरफ्तार हो गए थे, पकड़े गए थे। मगर जनरल ज़िया के दौर में आने के बाद दोबारा से एक आवाज उठाई गई कि जी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, इनको माफ कर देना चाहिए, और इसके नतीजे में सारे दहशतगर्दों को रिहा कर दिया गया। और जो सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त रिहा हुआ, आप हैरान होंगे उसका नाम सुन के, उसका नाम नजम सेठी था। यानी नजम सेठी जैसे लोग जिन्होंने एक लंदन कॉमरेड ग्रुप के नाम से ग्रुप बनाया था। आयरनी देखिए, कम्युनिस्ट है लेकिन लंदन में जाके कॉमरेड ग्रुप बनाते हैं। उसमें जस्टिस S.A. रहमान के बेटे थे, उसमें नजम सेठी था, जिसमें शायद आयर और भी बहुत, अहमद राशिद भी शायद था उसमें। इन सारों ने मिलकर पाकिस्तान में बाकायदा मुसल्ला बगावत बर्पा की। नजम सेठी गिरफ्तार हुआ, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जेल में रहा महीने, इसको फांसी की सजा लगने वाली थी। लेकिन वो जो रिकंसिलिएशन हुई बलोचों के साथ कि जी बलोचों के साथ रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, उसके नतीजे में इसको रिहा कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो आज तक ये हामिद मीर की तरह जहर उगल रहा है पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, फिर इसको गवर्नर बना दिया गया। यानी सोचिए कि रियासत पाकिस्तान गद्दारों, दहशतगर्दों को पकड़कर जब गवर्नर बनाया और मुल्क में रियासत और इख्तियार और इख्तियार इनके हाथ में दे, तो फिर हम ये शिकायत कैसे करें? हामिद मीर ने जिस किस्म की बगावत बर्पा करवाने में किरदार अदा किया है, जो भड़काने में कि बलूचिस्तान में आग लगाई झूठ फैलाकर के आर्मी बलोचों को पकड़ के हेलीकॉप्टरों से नीचे गिरा रही है, ऐसे शख्स जिसके टुकड़े कर देने चाहिए थे रियासत को, वो आज भी बड़े ताकतवर है और इसी तरह झूठ फैला रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि मिसिंग पर्सन्स के नाम पे मामा कदीर के साथ मिलकर झूठ या बोलता रहा, लेकिन अभी भी वो आजाद है। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि जो कैंसर आज फैल गया है उसका पस मंजर क्या है। ये एक दिन में नहीं फैला। 80s में जब अफगानिस्तान में जिहाद जारी था, तो ये सारे उस वक्त जो नवाब खैर बख्श मरी था और उस कुछ बुकटी के लोग थे, कुछ मैंगल के लोग थे, ये सारे लोग अफगानिस्तान चले गए थे। यानी काबुल फॉल हुआ जब 92 में, तो नवाब खैर बख्श मरी उस वक्त काबुल में था।
میں خود اس وقت کابل پہنچا تھا، افغان مجاہدین کابل کی فتح کے وقت میں کابل پہنچا، اس کے بعد تو ان کا باقاعدہ مجھے وہاں گھر نظر آیا جس کے اندر ان کے BLA کے ٹیررسٹ وہاں رہتے تھے۔ افغان مجاہدین نے ان کو قتل نہیں کیا، انہوں نے پاکستان حکومت سے پوچھا کہ جی کیا کریں ان کے ساتھ، اور اس وقت کی پاکستان حکومت نے اگین اسی طریقے سے آوازیں اٹھا دی گئیں کہ جن کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ کیا۔ ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، جنزہ شہید ہو چکے تھے، 92 کا دور تھا، بے نظیر کی حکومت تھی، ان لوگوں سارے جناب آواز اٹھائی گئی کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ نواب خیر بخش مری اور اس کے سارے BLA کے دہشت گردوں کو پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کر مرغے سمیت، ان کے دمبے اور مرغے اور کتے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کے سمیت ان کو اٹھا کر دوبارہ لا کر آباد کیا گیا کہ آئندہ آپ شرارت نہیں کریں گے، پاکستان کے ساتھ محبت کریں گے، امن سے رہیں گے، تنگ نہیں کریں گے۔ یہ آرام سے آئے یہاں پر، اور آتے ہی انہوں نے پہلا کام کیا کہ بغاوت دوبارہ شروع کر دی۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں ایگزیکٹلی یہی ہوا، 90s کا دور ختم ہوا، جنرل مشرف کا دور آ گیا 10 سال کے بعد، اور ایگزیکٹلی اس دفعہ اکبر بگٹی نے مسئلہ کھڑا کیا زیادہ۔ اکبر بگٹی نے وہی سارے پرابلم، وہی سارے فسادات، گیس لائنز پر حملے، پاکستان کی ریاست پہ حملہ، پورے پاکستان کی گیس بند کر دی، ایک عجیب دہشت گردی کا ماحول۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور گورنر بلوچستان کی ان کا جو کیمپ لگا ہوا تھا وہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس پر راکٹ سے حملے کیے، ایک حد ایسی پار کر دی کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان کے خلاف کارروائی نہ کی جاتی، اور پھر اپنے ہی قبیلے کے اکبر بگٹیز کے کلپر اور مسوری بگٹیز کو ہزاروں کی تعداد میں نکال کے ملتان بھیج دیا، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو نکال کے ان کی زمینوں پر، ان کی عورتوں پہ، ان کے گیس کے وسائل پر قبضہ کر لیا۔ تو اس وقت بھی پھر یہی بات ہوئی کہ جناب ان کے ساتھ کیا جائے۔ ایک گروپ تھا، لابی تھی پاکستان کے اندر جو کہہ رہی تھی معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ناراض بلوچ ہیں، حقوق دے دیں، دیوار سے نہ لگائیں، اور وہ جو کلپر اور مسوری بگٹی تھے اور خود احمدان بگٹی اور وہ سارے بگٹیز جن کو نکال کے مار کے اس نے باہر پھینکا تھا ہزاروں کی تعداد میں، ان کے حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ اگر آپ یاد کریں کہ 2007 میں پہلی مرتبہ میں ٹیلی ویژن پر آیا تھا، اس وقت میں احمدان بگٹی کو لے کر آیا اور میں ٹیلی ویژن کے اوپر PTV کے اوپر، اور ہم نے سارا کانسیپٹ ایکسپلین کیا۔ احمدان بگٹی نے سمجھایا کہ اکبر بگٹی اصل میں غدار ہے جو دشمنوں سے پیسے لے کے ریاست پاکستان پر حملہ کر رہا ہے، اور یہ کوئی بلوچوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، چونکہ خود اس نے اپنی بگٹی قوم کو، اپنے بگٹی قبیلے کو سب سے زیادہ تباہ و برباد اور رسوا کیا ہوا۔ اور احمدان بگٹی اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ، قبیلے کے ہزاروں لوگ جو تھے ملتان میں دربدر اور خوار ہو رہے تھے، جن کو قتل کرتا تھا، یہ آنے نہیں دیتا تھا واپس۔ اس وقت ملٹری انٹیلیجنس نے فیصلہ کیا، جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو بلوچ ہیں جو پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو لے جا کر آباد کریں گے، بگٹی قبیلے کے وہ سارے ان کو دوبارہ سے ریسیٹل کریں گے، ان کو زمینیں واپس دلائیں گے۔ ظاہر ہے اس پر پھر اکبر بگٹی نے بغاوت کر دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے ہو، اور آرمی کا پلان یہی تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کو گرفتار کر کے اپنے ہی قبیلے کے حوالے کر دیں گے، قبیلہ اس کو جانے جو مرضی فیصلہ کرنا ہے۔ اکبر بگٹی کو یہ بات معلوم تھی، لہذا جب SSG کے کمانڈوز اور آفیسرز، لیفٹنٹ کرنل، میجرز، کیپٹن آفیسر اندر گئے اس غار کے اندر اکبر بگٹی سے سرنڈر لینے کے لیے، تو اس نے دھماکہ کر کے غار گرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے 5 SSG کے آفیسر شہید ہوئے وہاں پہ، خود بھی مردار ہوا، یہ اپنے ساتھ اس کے سارے 10-12 دہشت گرد وہ مارے گئے۔ مگر جو زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد سارے پاکستان کے غداروں نے، حامد میر جیسے ناپاک اور پلیتوں نے، غداروں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان آرمی نے اکبر بگٹی کو قتل کر دیا۔ اکبر بگٹی نے خودکشی کی اور غار کے اندر ہمارے جوانوں افسروں کو شہید کیا، پاکستان آرمی نے اسے قتل نہیں کیا تھا۔ مگر اس وقت چونکہ یہ 2007 کے بعد مشرف کو ہٹا دیا گیا تھا، زرداری کی حکومت آ گئی تھی، اور اس وقت اشفقار چودھری چیف جسٹس تھا جو خود ان غداروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، جنرل کیانی ایک کمزور آرمی چیف جو شاید کسی حد تک، مطلب میں تو صاف کہوں گا کہ کمپرومائز تھا، اور اس شخص نے کسی قسم کی اس ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈے اور جھوٹ کو جو پاکستان آرمی کے خلاف بلوچستان میں پھیلایا جا رہا تھا روکنے کی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر بگٹی کے بیٹے نے ریاست پاکستان پر مقدمے کر دی، پاکستان کے آرمی چیف پہ، پاکستان کے گورنر اویس غنی تھے اس وقت، آرمی چیف مشرف تھا، پوری ریاست اس وقت جو پاکستان کی تھی اس پر BLA کے دہشت گردوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے ذریعے کیس کر دی، اور وارنٹ نکل گئے، یعنی مشرف کے وارنٹ بھی نکلے تو اویس غنی صاحب کے بھی نکلے، یعنی ریاست پاکستان چھپتی پھر رہی ہے ان BLA کے دہشت گردوں کو کی وجہ سے کہ جنہوں نے عدالت کو استعمال کر کے ریاست پر مقدمے کر دیے اپنی دہشت گردی چھپانے کے لیے۔ یعنی گیم دیکھیں کیسے ریورس ہوا کہ کہاں دہشت گرد جن کو لٹکنا چاہیے تھا وہ ریاست پاکستان کے ادارے استعمال کر کے پاکستان کی ریاست پر جنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا سپہ سالار اور چیف جسٹس جس کا کام تھا اس کو روکنا وہ اس کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے۔
آپ کس کے پاس جائیں گے جب سپہ سالار اور چیف جسٹس دشمنوں سے مل جائے جا کے؟ تو جب یہ اسٹیٹس ہو، اس اسٹیٹس کی وجہ سے یہ ساری بغاوت پھیلتی رہی، بڑھتی رہی، کیونکہ ریاست اتنا زیادہ ناکام اور کمزور اپنے آپ کو ثابت کر رہی تھی کہ ان کو سپیس مل گئی۔ یہ وہ وقت تھا جیسے کہا 2007 کی ٹی ٹی پی کی دہشت گردی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ وہ جب 1 لاکھ پاکستانی ہم شہادتیں دی ہم نے پچھلے 12-15 سال میں، اسی دور میں یہ بلوچستان کی انسرجنسی کو افغانستان سے فل سپورٹ ملی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب آپ نے کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا، یعنی آپ کو یہ معلوم ہوگا، ہر طرح سے ساری ایویڈنس آپ کے سامنے آ گئی کہ افغانستان اور ایران کے ذریعے را جو ہے کس طریقے سے، اس حد تک کانفیڈنس ان کو ہو چکا تھا کہ اپنے سرونگ افسر بلوچستان میں بھیج رہے تھے کمانڈ کرنے کے لیے بلوچستان لبریشن آرمی کو، اور صرف آفسرز ہی نہیں بھیج رہے تھے، وہ اپنے کمانڈوز اور اپنے ٹیررسٹ اور اپنے ساری فائنانسنگ اور فنڈنگ کم از کم 40-50 ارب روپیہ پاکستانی روپے میں خرچ کیا گیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو فنڈ کرنے میں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی کہ 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے پاکستان کے اندر، اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا۔ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اجیت کمار ڈوول نے اور را نے یقیناً پاکستان کو اس لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں، اس انسرجنسی میں ہمیں بہت تکلیف پہنچائی۔ ہم صرف خوش فہمی میں رہے کہ ہماری ISI نمبر 1 ایجنسی ہے، پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آخری خطرے تک لڑیں گے۔ پتہ یہ بکواسیات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب ہمارا خون روز بہ رہا ہے، جب 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، ISI کے ہر ہیڈ کوارٹر پہ سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے، GHQ کے گیٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل شہید ہوئے ہیں۔ ہمیں بہت پہلے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں۔ سٹیٹس یہ ہو چکا تھا کہ ہم یونیفارم پہن کے ہمارے آفسرز GHQ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ جو ہیں گیٹ پہ شہید ہوئے تھے، اور آفسرز کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یونیفارم نہ پہنیں، گاڑیوں سے آرمی کے نمبر پلیٹس اتروا دی گئی تھی۔ ہم شکست کھا چکے تھے اس جنگ میں، اور بہت سخت قربانیاں دینے کے بعد ہم نے ریکوری کی تھی کہ ہم کسی حد تک ہم نے سوات خالی کرایا، ٹرائبل ایریاز خالی کرایا، ٹی ٹی پی کو پیچھے دھکیلا۔ افغان طالبان تو افغانستان میں ابھی 6 مہینے پہلے ان کی حکومت آئی ہے، اس سے پہلے پچھلے 20 سال تک بی ایل اے کو سپورٹ کیا گیا افغانستان اور ایران سے۔ اب ہم یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، بلوچ جو ہے ناراض ہیں۔ اس کی حقیقت ذرا اچھی طرح سمجھ لیں گے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا 42% ہے رقبے کے حساب سے، یعنی تقریباً آدھا پاکستان، یعنی جتنا بڑا پاکستان ہے اس کا تقریباً 42% صرف بلوچستان کا علاقہ ہے۔ مگر جو بلوچستان کی آبادی ہے وہ صرف 4% ہے، 4% ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اگر ہم 22 کروڑ ہیں تو بلوچستان کی آبادی تقریباً 90 لاکھ بنتی ہے۔ دیٹس اٹ، یعنی آدھا پاکستان تقریباً سائز میں، آبادی تقریباً 90 لاکھ، اور ان 90 لاکھ میں بھی 60 لاکھ وہ ہیں جو بلوچ نہیں ہیں، نان بلوچیز ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں۔ یعنی یہ ذرا کمال کی بات ہے، ذرا اس کو غور کیجئے گا۔ بلوچستان از اے پشتون میجورٹی پروونس، ایکچولی اٹس اے مس نومر، اس کا نام غلط ہے ایکچولی۔ بلوچستان سے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ سارا رہنے والا ہر شخص بلوچی ہے وہاں پہ۔ بلوچستان میں 60% آبادی جو ہے وہ پشتونوں کی ہے، یعنی ملینز آف پیپل who live in Balochistan are actually not Baluchis۔ پشتون ہیں وہاں پہ، جو پورا ناردن کوئٹہ از ایکچولی اے پشتون سٹی، کوئٹہ بلوچ شہر نہیں ہے، کوئٹہ میں پشتون رہتے ہیں، ہزاراز ہیں وہاں تھوڑے سے، وہاں بلوچ بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن میجورٹی سے پشتون سے، پشتو سپیکنگ شہر ہے کوئٹہ، بلوچستان کا کیپٹل پشتو سپیکنگ ہے۔ اور بلوچستان کے اندر براہوی رہتے ہیں، جو کہ بلوچ جو ہے ایکچوئل بلوچ، وہ براہویوں کو بلوچ نہیں مانتے، وہ ایک سپریٹ قوم ہے، الگ مانتے ہیں ان کو، دیر سپریٹ پیپل۔ وہاں پہ مکرانی رہتے ہیں، وہاں مکرانیوں کی بہت بڑی تعداد، جن کو آپ جانتے ہیں حبشی جیسے ہوتے ہیں۔ وہاں پنجابیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور جیسے کہا وہاں پشتونوں کی تعداد آباد ہے، اور بہت ساری دیگر قومیں بھی ہیں وہاں پہ کہ جو بلوچستان میں آباد ہیں، which are not بلوچ، جن کو آپ بلوچ ٹرائبز کہتے ہیں۔ وہ بڑے بلوچ ٹرائب اگر ہے تو ایک بگٹی ہے، ایک مری ہے، ایک مینگل ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ان کے سب کلان بہت سارے۔ اور بگٹی، مری اور مینگلز میں بھی 99% لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں۔ ان کے ہزاروں سینکڑوں لڑکے جو ہیں وہ مسلح افواج کے اندر ہیں، آرم فورسز میں، پیراملٹریز میں، ایف سی میں، پوری پاکستان میں سرو کرتے ہیں۔ اور لاکھوں بلوچ سدرن پنجاب میں بستے ہیں، یہ لغاری ٹرائبز اور یہ سارے جتنے ٹرائبز ہیں، یہ بلوچ ٹرائبز ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں رہتے ہیں۔ یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو کوئی ساؤتھ پنجاب میں بی ایل اے کی بغاوت نظر نہیں آتی۔ لاکھوں بلوچ ہیں جو سندھ میں بستے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی سندھ میں کہ بی ایل اے جو ہے سندھ میں آپریٹ کر رہی ہو، بیکاز لوکل سپورٹ ہے ہی نہیں اس کی وہاں پہ۔ سو پرابلم بلوچوں میں نہیں ہے،
प्रॉब्लम बलूचिस्तान में नहीं है, प्रॉब्लम 3 सरदारों में है, दैट्स इट। खैर बख्श मरी में थी, अकबर बुगटी में थी, अताउल्लाह मेंगल में है। ये 3 कैंसर हैं सिर्फ, और ये अपनी कौम की भी सारी बुगटी, मरी और मेंगल को रिप्रेजेंट नहीं करते। लिहाजा ये कहना कि और ये तीनों भी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कोई मर गए, कुछ भागे हुए मुल्क से उनके, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, बरियार मरी है, और बालाज मरी है, और बरामदाद बुगटी है, और अताउल्लाह मेंगल का भाई है अख्तर मेंगल, दूसरे जो 4 इस तरह के। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 and 6 एक कमीने गद्दार सरदार या उनके बेटे, दैट्स इट। और पूरे बलोचिस्तान में जहां पे हम कहते हैं 30 लाख बलोच बसता है, सारे ट्राइब्स हैं, बुगटीज हैं, जैसे कहा, मरीज हैं, मेंगल्स, और उसके बाद सब क्लैंस हैं इनके, जो पूरे बलोचिस्तान में मिलिटेंट्स हैं, जो इनके मर्सनरीज हैं, कि जो लड़ रहे हैं, उनकी तादाद 4000 से ज्यादा नहीं है। जस्ट कीप दिस इन माइंड नाउ, 4000, इससे ज्यादा नहीं है। 22 करोड़ पाकिस्तान है, 90 लाख बलोचिस्तान की आबादी है, 90 लाख में 60 लाख नॉन बलूचीज हैं, 30 लाख बलूच हैं, 99% पाकिस्तान के साथ हैं। और जो मिलिटेंट्स हैं उनमें सिर्फ 3 सरदार हैं, 3 ट्राइब्स के, जिनमें थोड़ा सा मसला है, और उनके पास भी 4000 से ज्यादा फाइटर नहीं है। मगर चूंकि बलूचिस्तान इतना बड़ा इलाका है, जैसे कहा, तो एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे शहर, रेगिस्तान, पहाड़, सैकड़ों किलोमीटर का इलाका ऐसा है कि जहां पर कोई आबादी है ही नहीं। वो डेजर्ट्स हैं, पहाड़ हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां ना आर्मी है ना पुलिस है, पुलिस है ही नहीं। बलूचिस्तान 90% बी एरिया कहलाता था हमेशा ही नहीं, वहां पुलिस थी नहीं, कि वहां इसीलिए लोकल लेवीज और लोकल ट्राइब्समैन और आप उनको इस्तेमाल करते थे। तो आप 42% पाकिस्तान को हर वक्त कवर नहीं कर सकते, लिहाजा इतने पहाड़ हैं, इतनी वहां पर छुपने की जगह है। तो ये 4000 मिलिटेंट्स जो हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में मुख्तलिफ जगहों पर छुपे रहते हैं, और जब हमला भी करते हैं तो आप देखेंगे ये बड़े ग्रुप्स में नहीं करते, 5, 10, 11, 12। आज तक मैक्सिमम बड़ा ग्रुप जो हमला जिसने किया है बलूचिस्तान में किसी आर्मी पोस्ट पर, वो 40 और 50 BLA के मिलिटेंट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बात जब हमने आपको बताई कि फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये किस लेवल का थ्रेट है, 4000 मिलिटेंट्स पूरे बलूचिस्तान को आजाद नहीं करा सकते, पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, पाकिस्तान की रियासत को नहीं तबाह कर सकते। लेकिन चूंकि ये मकामी आबादी में छुपे हुए हैं, चूंकि ये लोकल्स लगते हैं बिल्कुल, और जाहिर है चूंकि पाकिस्तान ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं है कि हम इसराइल की तरह कर्फ्यू लगा के हर शख्स को गिरफ्तार कर लें। हमारे लोग हैं, हमारी आबादी है, हमारी पॉपुलेशन है, आर्मी कॉलोनियल आर्मी नहीं है, अपने लोग हैं, लिहाजा ये सख्ती नहीं कर सकते अवाम के ऊपर उस तरह जिस तरह इसराइली आर्मी है, इंडियन आर्मी कश्मीर में करती। नतीजा यह है कि ये BLA मकामी आबादी के अंदर छुप कर कहीं पे 4 हमला कर देते हैं, जाके किसी स्पोर्ट्स 5 हमला कर दिया, 5 लोगों ने जाके हमने 6 पे कर दिया, कहीं ID लगा दी, कहीं बम लगा दिया, कहीं एम्बुश कर दिया, कहीं कॉन्वॉय जा रहा है, वीरान इलाके के अंदर कॉन्वॉय जा रहा है, उस पर फायर खोल दिया। ये सब चीज, ये इनकी कैपेसिटी है, ये कर सकते हैं। अफगानिस्तान से इनको मुसलसल अभी तक अफगान तालिबान ने पूरी तरह अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं किया। जब पाकिस्तान की रियासत ने पूरी पाकिस्तानी स्टेट पर कब्जा नहीं किया, तो आप ये अफगानिस्तान के तालिबान से क्यों तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे को अपने कंट्रोल में ले आएंगे? जाहिर है वो नहीं ला सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह ईरान के साथ प्रॉब्लम है हमें, इसी तरह दुबई और UAE के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं, वो सारे जो है इनकी फंडिंग दुबई के जरिए आती है। तो जब ये सारे स्विट्जरलैंड के अंदर, यूरोप में बैठे हुए हैं, बरामदाद बुगटी, बलाश मरी और ये सारे जितने, तो प्रॉब्लम आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर रियासत पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ यह फैसला कर ले कि हमने इन सांपों को कुचलना है। नाराज बलोच के कॉन्सेप्ट, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन, माफ कर देंगे। 10 दफा पहले इनको गिरफ्तार करके रिकंसिलिएशन की गई, माफ किया गया। मैंने आपको मिसालें दी हैं 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, जिनको फांसियां हो जानी चाहिए थी 30 साल पहले, वो आज रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की क़यादत करने वाले हमेशा नाअहल लोग रहे हैं, हमेशा ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने सांपों को पाला है, जिनके जहन में यह कीड़ा बिठा दिया गया था कि जिस तरह आज कश्मीर के मामले में करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हमारी बुजदली, बेगैरती, बेशर्मी को कमजोरी ना समझा जाए, इस किस्म के बयान जो रियासत की तरफ से रोज आ रहे होते हैं। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान में आती रही हैं हमेशा से ही, ये पिछले 20 साल भी खास तौर पे उठा लीजिए आप, जब ये अफगानिस्तान में अमेरिकन आए और ये दहशतगर्दी हमारे अंदर दाखिल हुई, वो सारी की सारी इनकॉम्पिटेंट और करप्ट रही। बलूचिस्तान में पॉलिटिशियंस के पास सिर्फ एक चीज है, वो है पैसा बनाना। नवाब रईसानी जैसे, जो डिग्री असली होती है कि जाली डिग्री होती है काइंड ऑफ,
جن کو آپ نے جب دیا خود سارا بلوچستان ہمیشہ اس کو بلوچ ہی حکومت کرتے رہے. اس پر سارے آپ دیکھیں گے جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں, وزراء ہوتے ہیں, وہ سب بلوچ ہوتے ہیں. کوئی باہر سے آ کے حکومت نہیں کرتا وہاں, مگر اور سارا بجٹ دیا جاتا ہے, سارا پیسہ دیا جاتا ہے. لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کوئی کام کرنے والا ہو. ان لوگوں کا پہلا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اربوں ڈالر خربوں روپیہ کما کے پاکستان سے بلوچستان سے نکال کے دبئی میں گھر بنائیں, لینڈ کروزرز خریدیں, گاڑیاں خریدیں. آپ یقین کریں گے کہ جہاں یعنی آبادی 90% آبادی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, جس جگہ وہاں پہ رولز رائس اور بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیزز وہاں کے سردار لیے پھر رہے ہوتے. ان کا صرف یہی مائنڈ سیٹ ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے. مطلب اس قسم کی خرافات کے انسان جلال میں آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح ریاست پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اکبر بگٹی کا یہی حال تھا, سارے اربوں خربوں روپیہ لیتا تھا, اپنے پرائیویٹ اس کے ایئر کرافٹ استعمال کرتا تھا آئل کمپنیز کے, کہتا تھا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے, جبکہ اپنے ہی قبیلے کو مار کے اس نے سارا ملتان بھیجا ہوا تھا. دوسری بات, جہاں تک آئی ایس آئی اور ایم آئی کا تعلق ہے, ساری ذمہ داری پھر انہی کے اوپر آ جاتی ہے. آرمی پہ آتی ہے, کور ہیڈ کوارٹرز پہ آتی ہے, ایم آئی پہ, آئی ایس آئی پہ آتی ہے. اور چونکہ نیشنل پالیسی پاکستان کی وہ کمزور ہے, ریکنسیلیشن کی ہے, معاف کر دینے کی ہے, سسٹم کرپٹ ہیں, عدالتیں اور جج دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں, دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں, افتخار چودھری جیسے پشاور ہائی کورٹ کا جج جو مر گیا, جو ہمیشہ ٹی ٹی پی اس کے دیوار کے قریب سے چلا جائے تو سینکڑوں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو اس نے رہا کر دیا, جن کو آرمی عدالت سزائے موت دی تھی. یہی سب کچھ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. تو آرمی اور آئی ایس آئی کیا کریں؟ اگر پکڑ کے عدالت کو دیتے ہیں, عدالت بری کر دیتی ہے. یہ مارتے ہیں تو حامد میر بھونکنا شروع کر دیتا ہے کہ مسنگ پرسنز آ گئے. لہٰذا یہ دہشت گردی جاری رہے گی. آرمی اور آئی ایس آئی کے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے ہم کیسے ڈیل کریں, کیونکہ آپ کے سارے فیلڈ انٹیلیجنس آپریٹرز ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کی ساری انٹیلیجنس ختم ہو گئی. یہ کیوں بی ایل اے اتنے زیادہ دہشت گردی کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے انٹیلیجنس ایجنٹس ان کے اندر کیوں نہیں موجود؟ اس لیے موجود نہیں ہے کہ ڈیمورلائز ہو چکے ہیں, ایسٹس ہمارے ڈسپرس ہو چکے ہیں. ہمیں پہلے سے خبر کیوں نہیں مل رہی؟ ہم 10 وہ حملے پلان کرتے ہیں, ہمیں ایک حملے کی خبر ملتی ہے, 9 حملے وہ کر کے گزر جاتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کہ یہ حملہ آنے والا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بندے اندر نہیں ہیں. اندر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز کو ہم نے ڈیمورلائز کر دیا. جو فیلڈ آپریشنز کے آفیسرز تھے, جو بریلینٹ آفیسرز تھے, جو کام کر رہے تھے فیلڈ کے اندر, ان کو ایڈورس رپورٹ دے کے, خراب کر کے, ان کے خلاف انکوائری کر کے, ان کو نکال کر. انٹیلیجنس کا کام گندا کام ہوتا ہے. آپ کو اسمگلر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, دہشت گردوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ دفتر میں بیٹھ کے پیپر پشنگ نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ بہت اچھے انٹیلیجنس آفیسرز کو جانتا ہوں جن کو بلوچستان میں صرف اس لیے خراب کر دیا کہ پروفیشنل جیلسی, آئی ایس آئی اور ایم آئی کا آپس کا جھگڑا, کریڈٹ ہم لیں گے, کریڈٹ تم لوگے. یہ مجھے یاد ہے جنرل ندیم اعجاز کے ساتھ جب میں کام کر رہا تھا ایم آئی ڈائریکٹوریٹ میں, اس وقت جب اکبر بگٹی والا کیس چل رہا تھا, جنرل ندیم اعجاز چونکہ جنرل مشرف سے نزدیک تھے, لہذا انہوں نے اجازت لے لی کہ ایم آئی آپریٹ کرے گی بلوچستان کے اندر. یہ سارا اکبر بگٹی والا آپریشن ایم آئی کا آپریشن تھا, آئی ایس آئی کا نہیں تھا. تو آئی ایس آئی کو اس وقت بہت برا لگا تھا کہ جی ہماری ٹرف کے اندر یہ ایم آئی کیوں داخل ہو گئی ہے. یہ کریڈٹ ٹیکنگ, پروفیشنل جیلسی جو ٹپیکل پاکستانی کیریکٹر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ادارے ہیں, یہ پاکستان کا دفاع بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے اندر جب گھٹیا انسان آ جاتا ہے کوئی, تو پھر وہ پورے ادارے کو خراب بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ جنرل ایڈمرل منصور الحق آ گیا تو اس نے پوری نیوی کا بیڑا غرق کر دیا. کہنے کو وہ نیول چیف تھا, لیکن نیوی نے اس کو معاف بھی کر دیا. حالانکہ ان کو پھانسیاں لٹکانی چاہیے تھی کہ تم نیول چیف ہو کے پلی بارگین کیسے کر سکتے ہو جب تم نے نیوی کو فروخت کر دیا. تو اسی طرح آرمی کے ساتھ بھی مسئلے ہیں. ہم نے خود آرمی نے بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں لٹکائی ہیں, بہتوں کو جیلوں میں ڈالا غداری کے اوپر. پرابلم ہے, یہ پرابلم سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. 100% آنکھ بند کر کے آپ بلائنڈ فیتھ اعتبار آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اتنی کرپشن ہو چکی ہے ریاست کے ہر ادارے کے اندر کہ آپ کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے ان کا عمل, کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے, نااہلی ہے, یا ان کو روکا جا رہا ہے کہیں اور سے. تو یہ سارے معاملات, پاکستان کا عدالتی نظام بالکل کرپٹ, پاکستان کے پولیٹیشنز بالکل کرپٹ, آئی ایس آئی اور ایم آئی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, پروفیشنل جیلسی بھی ہے ان کے اندر. ابھی تک یہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہا ہے, ابھی تک یہ ڈرونز یوز نہیں کر رہا ہے, ابھی تک ایم ایپس نہیں استعمال کر رہا ہے, ابھی تک سافٹ وہیکلز میں بھیجتے ہیں اپنے لڑکوں کو فیلڈ میں تاکہ بی ایل اے آسانی سے ایمبوش کر سکے ان کو. کم از کم 1 درجن ہماری آرمی پوسٹ جو ہیں, ایف سی کی پوسٹ کو بی ایل اے اوور رن کر چکی ہے, حملہ کرتی ہے, تباہ کرتی ہے, جلاتی. ابھی کے جو پچھلے تربت میں پچھلے عرصہ کچھ پہلے واقعہ ہوا 10-15 دن پہلے. لیکن بار بار انہی غلطیوں کے باوجود پاکستان کی ریاست اور آرمی کی لیڈرشپ ابھی تک اسی اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے جو پچھلے 20 سال سے یہ چل رہا ہے. انہوں نے اس کو ریفارم نہیں کیا, امپروو نہیں کیا, ری ڈیفائن نہیں کیا. اور یہ سیریس پرابلم ہے. مطلب آئی ایم اینگری, آئی ایم ایکچولی ویری اینگری, بیکاز میرے بچے شہید ہو رہے ہیں نیچے. آپ 7, 8 یا 9 بی ایل اے کے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے 12-14 آفیسرز اور سولجرز شہید نہیں کروا سکتے. یہ غلط اسٹریٹجی ہے. آپ کو ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے.
آپ کو نائٹ ویژنز یوز کرنے ہیں, آپ کو ڈرونز یوز کرنے ہیں, آپ کو سیٹلائٹس یوز کرنے ہیں, آپ کو پوری دنیا کی طاقت استعمال کرنی ہے ان 4000 دہشت گردوں کو تلاش کرنے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو, اور جو ملک سے باہر ان کے دہشت گرد بیٹھے ہیں. آپ کو افغانستان پہ حملے کرنے جا کے, آپ کو ایران کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے, مارنا پڑے تو اندر جا کے مارنا ہے. ایک دفعہ کہا ہے ان کے ساتھ کہ بات کرو, پھر ہم سے کلبھوشن یادیو کو بھی تم نے بھیجا, ہم نے کچھ نہیں کہا تمہیں, بدتمیزی بند کرو ہمارے ساتھ. یہ ایک دفعہ طریقے سے بات کریں. پوری دنیا میں جو بی ایل اے کے دہشت گرد پھیلے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا کے لائیں, ان کو لا کر ان کو چوک پہ پھانسیاں دیں, ان کی لاشیں لٹکا دیں چوکوں کے اوپر. کریں ذرا سختی تھوڑی سی, ریاست کو تھوڑا سا سیویج ہونا پڑتا ہے, سختی دکھانی پڑتی ہے. حامد میر کو لٹکائیں سب سے پہلے, جس نے یہ آگ بھڑکائی ہے بلوچستان میں یہ بکواس کر کے کہ آرمی ہیلی کاپٹروں سے بلوچوں کو نیچے پھینکتی ہے. معاف کیسے کر دیا آپ نے اس کو؟ کس قسم کی یہ ریاست ہے جو غداروں کو معاف کر کے عزت دیتی ہے اور اپنے بیٹے شہید کرواتی ہے؟ لہذا پریشان مت ہوں, یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. یہ ہمارا سیلف کریٹڈ ہے, سیلف انفلیکٹڈ وونڈ ہے. ہم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنی حماقتوں, جہالتوں, غداریوں, منافقت کی وجہ سے نقصان پہنچائی ہے. بلوچستان کہیں بھی نہیں جا رہا اللہ کے فضل سے, پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے. پاکستان اب بڑا ہوگا انشاءاللہ. یہ پروپیگنڈے میں مت آئیں کہ بی ایل اے کی وجہ سے بلوچستان آزاد ہو جائے گا اور ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسی کوئی بکواس نہیں ہونے جا رہی. ہاں, ہمیں نقصان ہوتا رہے گا. یہ 4 5 6 کتے بی ایل اے کے بار بار حملے کریں گے, ایمبوش کریں گے, آئی ڈیز لگائیں گے, اس لیے کہ ریاست ڈھیلی ہے, ریاست کمزور ہے. ریاست سختی کرے تو ہم ان کو 3 مہینے میں ختم کر دیں ساروں کو. جتنے بی ایل اے کے یہ دہشت گرد ہیں, ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے لوگ ہیں, ان کے کانٹیکٹس, ان کے جاننے والے, سب کو اٹھا لیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. افغانستان جیسے کا, ایران, باقی ملکوں میں آپ کو ہر ایکسس پہ انٹرنیشنلی, ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی, ٹیکنالوجی, سائنس, سیٹلائٹس, ڈرونز, نائٹ ویژنز, آپ کو سب کچھ استعمال کرنا ہے. ریاست کو پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے. اور پھر وہ جو کرپشن ہے خود آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر, ان کا دماغ ٹھیک کرے. کمپٹنٹ لوگ بلوچستان میں لگائیں. سب سے انکمپٹنٹ چور اور ڈاکو آپ نے بلوچستان میں لگائے ہوئے ہیں, جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلوچستان کو مینج کرنے کی. اور یہ سارے خود گورنر نے اپوائنٹ کیے. گورنر بھی آپ کا لگایا ہوا ہے, چیف منسٹر بھی آپ کا لگایا ہوا ہے. آپ دشمن سے کیا اعتراض کرتے ہیں؟ پچھلی حکومتوں نے خراب کر دیا, آپ نے خود خراب کیا ہے. لہذا یو ہیو ٹو فکس دس اینڈ وی کین فکس دس. پریشان مت ہو, بلوچستان کہیں بھی نہیں جا رہا. اللہ کے فضل سے سارے بلوچ محب وطن ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے. بلوچستان میں ساری میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو کہیں پاکستان سے دور کہیں نہیں جانا چاہتے. کوئی بلوچ پاکستان توڑنا نہیں چاہتا. 3-4 ہزار بدماش, ذہنی طور پہ کرپٹ, فساد, پاکستان کے ہر شہر کے اندر جلوس نکالے جا سکتے ہیں. جلوس نکالنے سے ملک نہیں ٹوٹتے, اور جلوس نکالے جا رہے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ حکومت انکمپٹنٹ ہے. مہنگائی پہ اور چینی پہ اور پروٹیسٹ پہ اور مچھلی پکڑنے پہ, ہر چیزوں پہ جلوس نکلتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ دہشت گرد ہیں, آپ نے انڈیا کو سپیس اتنی دے دی ہے. پھر سب سے بڑھ کر اس سارے فساد کو اگر آپ نے روکنا ہے تو خالصتان کو سپورٹ کریں, کشمیر کو سپورٹ کریں, ناگالینڈ کو سپورٹ کریں, ماؤسٹ کو سپورٹ کریں. جب تک کہ آپ اس مشرک دشمن کے دانت نہیں توڑیں گے, جو کہ آپ نے کہا ہوا کہ ہم نہیں توڑیں گے, ہم 100 سال کا امن کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ, تو آپ اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں گے. اور اس طرح نہ کریں. دیکھیے, ایک وقت یہ جنگ افسروں کے گھروں پہ آ جائے گی. جنرل مشتاق بیگ جی ایس یو کے گیٹ پہ شہید ہوئے تھے. وہ آرمی کی اوور آل پالیسی کی غلطی تھی کہ لیفٹنٹ جنرل ہمارے جی ایس یو کے گیٹ پہ شہید ہو گیا. ڈونٹ لیٹ دیٹ ٹائم کم اگین کہ یہ آپ کے گھروں میں گھس کے, جی ایس یو میں گھس کے, آفیسرز کالونی میں گھس کے ہمارے افسروں اور ان کے بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیں. کیا آپ اس وقت اٹھیں گے؟ کیونکہ ابھی تو نیچے غریبوں کے بچے مر رہے ہیں, آپ کو فکر نہیں ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ اللہ سے ڈریں. دشمن بالکل انڈیا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اس کی ڈپلائمنٹ بالکل ریڈی ہے. وہ صرف پاکستان میں ریکوائرڈ لیول آف انارکی چاہتا ہے, جس کے بعد یہ فوجیں لے کے اندر داخل ہو جائے. لہٰذا وقت نہ ضائع کریں. ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو, افغانستان سے لے کر انڈیا سے لے کر ایران تک, ہر جگہ جا کے آپ نے ان کو مارنا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں. وی کین ڈو دیٹ. ریاست کر سکتی ہے, کرنا نہیں چاہ رہی, اینڈ دیٹ از دا ریزن وی آر بلیڈنگ. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ پاک فوج کا حامی و ناصر ہو. ہماری باتیں سخت لگیں گی, لیکن جو شخص ہمیشہ سے تمہارا دفاع کرتا ہوا آ رہا ہے, تمہاری خاطر اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا ہے, اگر وہ تمہیں ڈانٹ ٹپٹ کرے, نصیحت کرے, تو سن لیا